बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम 11th आवर लिए हुए आपका मेज़बान सलीम भट्ट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मगरबी साइंसदान आज ये मशवरे दे रहे हैं कि अब इंसान को मरीख पर बस्तियां बसानी चाहिए। मरीख पर खुद इन्हसारी वाली बस्तियां होनी चाहिए। इस तरह इंसान दो सियारों वाली मखलूक कहला सकेगा। मरीख निज़ाम शमसी में एक ऐसा सियारा है जो बिल्कुल मुताबिकत रखता है ज़मीन के साथ। ज़मीन पर पाई जाने वाली नबातात में से अक्सर वहाँ मिलती हैं और हयात की बका के भी वहाँ रोशन इम्कानात हैं। क्या अच्छी बात कही थी जनाब मार्टिन लूथर किंग ने। मैं पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंसान बहुत तरक्की कर गया है। वो हवा में परिंदों की तरह उड़ सकता है, वो समुंदर में मछलियों की तरह तैर सकता है, लेकिन इंसान ने इंसान के साथ रहना आज तक नहीं सीखा। कल मैंने अर्ज़ की थी कि अमेरिका ने इराक और अफ़गानिस्तान की जंग पर 24 खरब डॉलर जो है ख़र्चा किया है। अगर यही ख़र्चा वो दुनिया पर करता तो कोई इंसान नंगे बदन न रहता, कोई भूखा न रहता, हर इंसान को घर मुयस्सर होता, खुशहाली होती पूरी दुनिया में। लेकिन उनके मिशन जो हैं कुछ और ही हैं। तो ये जो मरीख पर बात हो रही है, बड़ी कोई मजाका नहीं कि ये बिल्कुल हकीकत में बदल जाए। और इसको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं रिचर्ड गार्ड, उन्होंने ये बात कही है। तो उनकी नज़र ये है, जिस वक्त 24 खरब डॉलर का खर्चा देखते हैं इंसानी तबाही के लिए, तो बस्तियां चांद सितारों पर बसाने वालों, बस्तियां चांद सितारों पर बसाने वालों, कुर्राए अर्ज पर बुझ रहे हैं चिराग। ये मसला है इंसानों का। नाज़रीन, तो इसके साथ ही चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, परवेज़ मुशर्रफ आजकल अमेरिका यात्रा पर हैं और उनके साथ 4 उनके जो हैं बॉडीगार्ड्स भी गए हैं। सुना ये गया है कि उनमें एक सर्विंग कर्नल साहब भी हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुतल्लक सदर पाकिस्तान जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने कल इंकशाफ किया है कि उनको सेफ पैसेज देने वाले जो बातचीत हो रही थी उसमें वो भी शामिल थे। इसमें तमाम नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेक होल्डर जो है वो सारे शामिल थे। जरदारी साहब ने यह भी बताया है कि करप्शन की बातें सियासतदानों को बदनाम करने के लिए की जा रही हैं और साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो है कमीशन बनाना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब को वो इसकी सिफारिश करेंगे। और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि मोहतरमा जो है आसमा जहांगीर, उनको इसका सरबराह बनाया जाए। बाकी रही बात माइनस वाली, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हालात के लिए लुगारी जैसा प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में बैठा होना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब ने जो परवेज़ मुशर्रफ की डील की बात की है, इससे सारी दुनिया आज अचंभे में आ गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद की जा रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ रिटायरमेंट के बाद सिर्फ गोल्फ खेलेंगे। परवेज़ मुशर्रफ ने भी कुछ बातें की हैं अमेरिका जाके, और जरदारी साहब ने भी कल जो इंकशाफ किए हैं, इससे एक सियासी हलचल मच गई है। और इन बयानात से लगता यह है कि पाकिस्तान की ख़ास तौर पर मुशर्रफ के बयानात से परेशानियां बढ़ेंगी। एक पहली बात तो उन्होंने अपने साथ फ़ौज को और एजेंसियों को मुलवस करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो भी इक़दाम उस वक़्त किए थे, जो 3 नवंबर के इक़दाम थे, ये या अकबर बुख्ती का केस, ये तमाम जो हैं मैं एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मेरे साथ थी। एक और अमेरिका में उन्होंने बड़ी मुल्क दुश्मनी वाला बयान दिया है। आपको पता है कि अमेरिका बड़ा सेंसिटिव है भारत के मुतल्लिक। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने जो भी फौजी इमदाद दी थी वो मैंने भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है। दफाई तज्ज़िया नगार जो हैं
وہ اس پر اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور جنرل حمید گل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ مشرف دشمنوں کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی کھال بچانے کے چکر میں ہیں۔ جتنے غیر آئینی اقدامات کیے ہیں، اکبر بگٹی، لال مسجد، دوسرے مسئلے جو ہے اس میں وہ اپنے کلیگز کو گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ دراصل ناظرین کرام، ایک بھینسا ہوتا ہے جو کہ کیچڑ میں اپنے آپ کو لت پت کرتا ہے اور اس میں بڑا لیٹتا ہے اور اس کو بڑا انجوائے کرتا ہے۔ مزے تو وہ لے لیتا ہے، لیکن جس وقت باہر نکلتا ہے تو اپنے آپ کو لبڑا ہوا دیکھتا ہے بڑی گندی حالت میں، تو جدھر زیادہ بھینسیں ہوتی ہیں ان میں سے گزر کے ان کو بھی گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یا ایک اور مثال لے لیں کہ جس جگہ کوئی قتل ہو جائے دیہات میں، جو عقل مند بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس آدمی نے قتل کیا ہے، تو پھر اس کو ایک کو کوئی سزائے موت سے نہیں بچا سکتا۔ جو بے عقل ہوتے ہیں وہ سارے گاؤں کا ہی نام لکھا دیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں بلوا، اور بلوے میں کسی کو بھی سزائے موت نہیں ہوتی۔ وہ لگتا یہ ہے کہ اپنی تمام غیر آئینی حرکات جو ہیں ان کا بلوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پرویز مشرف لوگوں کو اس لیے ملوث کر رہے ہیں تاکہ آرٹیکل 6 سے وہ بچ سکیں۔ لیکن ایک بات بڑی اچھی کسی تجزیہ نگار نے کہی ہے کہ پرویز مشرف اس بات کو بھول رہے ہیں کہ وہ کوئی جمہوری پریزیڈنٹ نہیں تھے، بلکہ ایک مطلق العنان آمر تھے، اور ان کی بات کے آگے کون جو ہے ٹھہر سکتا تھا؟ فوج میں تو پھر نو باس کو کہا ہی نہیں جا سکتا، ایون کوئی جرنیل بھی بیٹھا ہو ان کے سامنے تو ان کو نہ تو نہیں کہہ سکتے۔ وہاں اختلاف رائے کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں کے ججز نے ان کی بات نہیں مانی تو درجنوں کے حساب سے ججز کو انہوں نے گھر بھیج دیا۔ تو کیا کوئی افسر ایسی بات کر سکتا ہے؟ ان کی بات کو انکار کر سکتا ہے؟ جو مرضی کرائیں، وہ جنگل کے بادشاہ تھے اس وقت۔ اور پھر وہی بات میں واپس کرتا ہوں کہ یہ اس مشرف کا یہ بیان کہ میں نے امریکی امداد جو ہے ہندوستان کے خلاف استعمال کی، اس سے رسیلی موسیقی جو ہے بھارتیوں کے کان میں کوئی اور نہیں بھیج سکتا۔ اور فوری طور پر جو ان کے بھارتی وزیر ہیں ششی، انہوں نے کہا دیکھا جی جو ہم کہہ رہے تھے وہی ہوا، اب جو ہے امریکہ جو ہے جو بھی پاکستان کو امداد دے اس پر وہ خود اس کا چیک رکھے۔ یہ مشرف صاحب کی مہربانی ہے پاکستان پر۔ جو معاملات سامنے آئے ہیں اور جو کوششیں ہو رہی ہیں فوج اور انٹیلیجنس کو اپنے ساتھ جو ہے متنازع کردار دینے کی، سابق ججز کا یہ خیال ہے کہ مشرف جو ہے پھر وہی بات آ رہی ہے کہ آرٹیکل 6 سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو اس میں انوالو کر رہے ہیں تاکہ ابہام پیدا ہو۔ جنرل اسد درانی نے یہ کہا ہے کہ این آر او کا مسئلہ میں کوئی بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کنسلٹ نہیں کیا، یہ ان پر جو دباؤ تھا اس کے تحت یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے فوج کو عرف عام میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ پرویز مشرف کے ایسے متنازع بیان دینے کی وہی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندوں کے درمیان میں سے میں گزروں۔ صدر آصف زرداری صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ مشرف کو سیف جو پیسج ہے دینے کے لیے سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ اس میں کود پڑے تھے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ آرمی چیف بھی ان میں شامل تھے، موجود تھے، ان کے علم میں تھا۔ اس بیان پر نون لیگ جو ہے اس نے بڑا زبردست ریئیکٹ کیا ہے، اور ان کے جو سینیٹر ہیں ظفر علی شاہ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، ہمارے علم میں ایسی کسی کوئی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوا۔ اور اگر مشرف کو سیاست کا شوق ہے تو آپ آ کے ملک میں سیاست کر کے دیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ مطلق العنان فوجی ڈکٹیٹر کے حساب سے کیا حکم دیا جاتا ہے اور بطور آرڈینری پولیٹیشن کس بھاؤ بکتی ہے، یہ بھی ان کو پتہ چل جائے گا۔ صدیق الفاروق صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں جب بھی موقع ملا ہم اس ڈکٹیٹر کے گریبان تک پہنچیں گے۔ صدیق الفاروق کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے حکمرانوں نے میاں نواز شریف کو کوئی پیغام نہیں دیا۔ مشرف باہر بیٹھ کے بڑھ کے لگا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ پاکستان میں آ کر اکبر بگٹی کے کیس پر، آئین کو توڑنے پر، یہ تمام کیسز جو ہیں ان کو فیس کرے
اور وہ کھلی غداری کے مرتکب ہوئے ہیں آرٹیکل 6 کی وائلیشن کر کے. اور 31 جولائی کے جو فیصلے ہیں، اکبر بگٹی کا کیس ہے، اگر عدالتوں کے سامنے پیش ہو کے عدالتیں ان کو کلین چٹ دیتی ہیں تو ہماری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے. ناظرین اکرام، یہ سارے حالات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، مگر اس میں ہمیں اجازت دیجئے کہ ایک اور بہت بڑے سٹیک ہولڈر کو اس میں شامل کیا جائے. وہ ہے میں اور آپ، پاکستان کے عوام، جن کی تمام قسمتوں کے فیصلے جو ہے ان کی مرضی اور منشا کے بغیر جو ہے ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑے پاکستان کے سٹیک ہولڈر اس کے 16 کروڑ عوام ہیں. اور یہ کوئی بھیڑ بکریاں تو ہیں نہیں کہ جو بھی آتا ہے ہماری قسمت کا فیصلہ کرے، یا سعودی عرب کو اختیار مل جائے، امریکہ کو مل جائے، یو اے ای ہے، برطانیہ والے جو ہیں 16 کروڑ عوام کی قسمت کا وہ فیصلہ کر رہے ہیں. 40 سال تک ہمارے سروں پر جو ہے ڈکٹیٹر مسلط رکھے گئے ہیں، اور اس کے برے اثرات جو ہیں وہ پاکستانی قوم پر جو ہے مرتب ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے پاکستانی قوم کو ان آمروں نے بے آبرو بھی کیا. ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ ہماری کچھ نہ کچھ جو ہے ضرورتیں پوری کرتے، اس کے جواب میں پاکستانی قوم کی تذلیل کی گئی. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پرویز مشرف یا کوئی حاکم جو ہے اب موجودہ حالات میں پاکستانی قوم کو بائی پاس کر کے اپنے فیصلے کر لے گا، یا مشرف آ کے پاکستان میں گولف کھیل لے گا، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. یہ کسی عام پارٹی کا ایجنڈے کی بات نہیں کر رہا یا ذاتی انتقام کی بات نہیں کر رہا، بلکہ پاکستانی عوام، آئین توڑنے والے، اس کے مرتکب ہونے والے، اور جو بھی جنہوں نے کیا ہے، جس نے جو بھی بویا ہے، اس کو اب کہتے ہیں کہ وہ اس کو کاٹنا پڑے گا. دے رہا ہے امریکی امداد، اس نے اس سے زیادہ اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. یہ جو اس طریقے سے باتیں کرنی ہوتی ہیں غیروں میں جا کے، اقبالی بیان جو دے رہا ہے، داغ رہا ہے، اس سے فوج کو ملنے والی مستقبل میں جو امداد ہے، فوجی امداد، اس پر بے شمار قدغن لگ سکتی ہیں، پابندیاں لگ سکتی ہیں، شرائط عائد ہو سکتی ہیں، ٹوٹلی وہ بین کر سکتے ہیں. دراصل پرویز مشرف نے اپنے 9 سالہ اقتدار میں بار بار اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے ہر کام کر سکتا ہے، اور کسی حد تک بھی وہ جا سکتا ہے. چاہے 2 دفعہ اس کو آئین کو پامال کرنا پڑے، ججز کو گرفتار کرنا پڑے، اکبر بگٹی کا قتل کرنا پڑے، پرائم منسٹر کو گولیاں مروانی پڑے، اس غیر ذمہ دار عمل کی وجہ سے پاکستان کے دفاعی جو پوزیشن ہے وہ کمزور کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ناظرین اکرام، اس روایتی بات کو تقویت ملے گی مشرف کے اس بیان سے کہ پاکستان کو ملنے والی امداد بھارت کے خلاف استعمال ہوتی ہے. ہو یا نہ ہو، بھارت تو پہلے ہی ہمارے خلاف ادار کھائے بیٹھا ہوا ہے. یہ بیان جو ہے قوم اور ملک سے غداری کے مترادف ہے، اور پرویز مشرف کا اب کورٹ مارشل بہت ضروری ہے. ناظرین، اب بات کریں گے جمہوریت کی. آج جو ہے جمہوریت کا دن ہے. کہا اور سنا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے تمام معاملات جو ہے وہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ طے کرتی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت واپس آ گئی ہے اور اس کے فیصلے پارلیمنٹ کرتی ہے. آج دنیا میں جمہوریت کا دن منایا جا رہا ہے. آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی جمہوریت میں 16 کروڑ عوام کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور ان کی قسمت کے فیصلے جو ہے سٹیک ہولڈرز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی لیں گے ایک بریک، اور یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے.
کو غلطی تو نہیں ابھی تک؟ ویلکم بیک ناظرین. تو ہم جمہوریت کی بات کر رہے تھے. آج جو ہے ڈیموکریسی ڈے ہے، پوری دنیا منا رہی ہے. پاکستان میں جمہوریت تو آئی ہے لیکن مکمل جمہوریت نہیں آ سکی. پارلیمنٹ جو ہے وہ با اختیار نہیں ہو سکی. دستور جو ہے 73 والا وہ اپنی مکمل جو ہے شکل و صورت میں بحال نہیں ہو سکا. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے سیمی جمہوریت ہے اور آمرانہ طرز حکومت جاری ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا. ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ 9 سال تک ملک میں سیاہ و سفید کرنے والا جو ملک تھا، جو ڈکٹیٹر تھا، وہ ملک میں سوائے نفاق اور تفرقے کے اور جنگ کو ہمارے دروازے تک لانے کے اور کوئی کام نہیں کر سکا. اور آئین کے سامنے اس نے کبھی بھی اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھا. وہ تو اب بھی کہتا ہے کہ شاہ عبداللہ نے مجھے تسلی دے دی ہے کہ آرٹیکل 6 پر میاں نواز شریف صاحب جو ہے اب انسسٹ یا اصرار نہیں کریں گے. اس کے بعد کہاں کی جمہوریت، کیسی جمہوریت ہوتی ہے؟ آج چونکہ پھر بار بار عرض کر رہا ہوں سر کہ عالمی جمہوریت کا دن ہے، تو آئیں ذرا تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت جو ہے کیا ہے. دنیا میں 187 ممالک ہیں ناظرین، جس میں سے 70 ممالک جو ہیں وہ ڈکٹیٹر ان پر قابض ہیں، ان کو رول کر رہے ہیں. دنیا میں 262 ایوان ہیں اور اس میں 44,647 ممبران منتخب ہیں، ان کو چلا رہے ہیں. انٹرنیشنل پارلیمنٹرین یونین جو ہے اس کے مطابق دنیا کی سب سے بڑی جو پارلیمنٹ ہے وہ چین کی ہے، جس کے 3,000 ممبران ہیں. جبکہ جزیرہ سینٹ لوسیا جو ہے اس کی پارلیمنٹ دنیا میں سب سے چھوٹی ہے، جس کے 11 اراکین ممبر ہیں. دنیا کے کل ایوانوں میں خواتین کی نمائندگی 18.4% ہے. خواتین کی نمائندگی کے حساب سے روانڈا جو ہے سب سے ٹاپ پر ہے، وہاں 56% جو ہے خواتین کو جمہوریت میں نمائندگی ملی ہے. پاکستان جو ہے 44ویں نمبر پر ہے اور یہاں تقریباً 22% جو ہے خواتین جو ہیں ان کو جمہوریت ملی ہوئی ہے. اور یہ دنیا جمہوریت کی خبر ہے. یہ جمہوریت اپنی جگہ، لیکن پھر میں پچھلی بات والی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو بھیڑ بکریاں 9 سال تک سمجھ کر ڈکٹیٹر ان پر مسلط رہا، اور جو اس کے دل میں آیا، جہاں جہاں اس نے چاہا وہاں اس ملک میں آگ لگا دی اور ملک کو خون سے نہلا دیا. اکبر بگٹی، لال مسجد، یہ بار کا، کیونکہ یہ حقیقی جو ہے یہ حقیقت ہے، یہ افسانے نہیں ہیں. عوام کی جان مال کی حفاظت، ان کا بے آبرو کیا جانا، عدلیہ کو تباہ کر دینا، وزیر اعظموں کو پھانسی لگانا، گولیاں مارنا، اور پھر ان ڈکٹیٹروں کا کام ہے یہاں آ کے گولف کھیلنا. اب یہ صورتحال بہت پریشان کن ہو گئی ہے. ناظرین اکرام، یہ تو تھا جمہوریت کا مسئلہ. آئیے ذرا اپنی قومی ایئر لائن کی بات کرتے ہیں.
PIA के मामलात आजकल कौमी जो है पार्लिमानी पार्टी जो है कमेटी जो है उसके सामने जो है पेश हुए हैं। PIA के दिन ब दिन जो बढ़ते खसारे हैं इस पर पार्लिमानी कमेटी ने बड़े परेशानी का इजहार किया है और हुक्म दिया है कि PIA का जो बिजनेस प्लान इन्होंने नया बनाया है उसकी तफसीलात जो है वो पेश की जाए। बताया यह गया है कि PIA के पायलट जो हैं उनको 2 लाख से 7 लाख तक तनख्वाहें मिलती हैं। इस पर कमेटी ने यह हुक्म दिया है कि उनके जो है तनख्वाहें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। PIA के मामलात रेलवे, वापडा और स्टील मिल जैसे ही हैं। बड़ी तेज़ी से जो है इनमें गिरावट आ रही है, हालांकि PIA की टिकट जो है दुनिया में तकरीबन सबसे महंगी है। रिकॉर्ड नुकसान हो रहा है इस इदारे को। इसकी वजह यह बताई है कि PIA का मौजूदा चेयरमैन जो है वो बड़े ऊंचे मुल्क के हमारे मुक्तदर जो साहब हैं उनका वो ज़ाती दोस्त है, उसका कोई इंतज़ामी तजर्बा नहीं है। ये कैप्टन एजाज हारून साहब जो हैं ये बेसिकली एक पायलट हैं, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कोई तजर्बा नहीं है। बदकिस्मती देखें कि उनके जो PIA के 500 पायलट साथी हैं वो भी उनकी हमायत नहीं करते। अब बात करते हैं नाजरीन कैरी लूगर बिल के ज़रिए जो हमें $1.5 अरब मिलने थे उसकी। तो अमरीकी हुकूमत ने बिल्कुल ब्लंटली साफ कह दिया है कि जनाब ये रकम जो है नकद हम पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं देंगे बल्कि अपनी तंजीमों और NGOs के ज़रिए इसको खर्च करने के इंतज़ाम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये सही जगह जो है वो इस्तेमाल हो। ये हाल है हमारी हुकूमत की क्रेडिटबिलिटी का। अमेरिका तो अमेरिका है, मुसलमान मुल्क भी हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और बेशुमार रिक्वेस्टों के बावजूद ना तो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ना इस्लामी ममालिक की तरफ से कोई खातर खा नतीजा सामने आया है। जहां तक इमदाद का तल्लक है नाजरीन, और ये अपनी जगह है मगरब की तशवीश बिल्कुल बजा है। आप ये अंदाज़ा करें कि आज तक पाकिस्तान $52 अरब के कर्ज़ों के नीचे आया हुआ है। आप ये देखें कि ये 60 साल में ये कर्जे हुए हैं, 60 साल में जो इमदाद आई है इसमें अवाम की हालत किस हद तक बदली है ये आप सबके सामने है। अवाम को तो एक टके का फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे जैसे गरीब मुल्क जो और थे उन्होंने इस इमदाद का सही इस्तेमाल किया, अपने बैरूनी अकाउंट नहीं भरे, आज वो हमसे कहीं आगे निकल गए हैं। हमने तो सेहत और तलीम जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर भी तवज्जो नहीं दी, ज़राए आमदोरफ्त कम्युनिकेशन पर तवज्जो नहीं दी। वो लोग कहीं के कहीं जा पहुंचे हैं और हम इथियोपिया और सोमालिया लेवल से भी नीचे जा रहे हैं। कल ही 18 ख्वातीन जो हैं वो जान से हाथ धो बैठी आटा लेने के चक्कर में। 70% पाकिस्तान की आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, इसके बावजूद यहाँ रोटी ना मिले। ये तो फूड बास्केट की पूरे बर्रे सगीर की क्यों बेबरकती आ गई है, ज़रा ये भी सोचें। हमारे यहाँ ना तालीम है नाजरीन, ना ट्रैफिक है, ना कोई मेडिकल असिस्टेंस है, ना पानी है, ना बिजली है और ना गैस है। फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि मगरब की तशवीश जो है बिल्कुल बजा है। ये सब कुछ जो है करप्शन की नज़र हो जाता है या फिर ऐसी गैर ज़रूरी मदों में इसको खर्च करते हैं जिसका पाकिस्तानी अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। हालत ये हो गई है कि लोग हम पर ट्रस्ट करने को टोटली तैयार नहीं हैं। नाजरीन ये तो बात थी कैरी लूगर बिल के सिलसिले में हमें नगदा जो है ना मिलने की। अब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जितनी भी खाली नशिस्तें हैं उन पर जो 7 नवंबर तक इस साल की जो है ज़िमनी इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं सबसे अहम ग्रुप जो पाकिस्तान का है, उसका नाम है कब्ज़ा ग्रुप। कराची में 50 एकड़ इंतहाई कीमती जगह जो है कब्ज़ा ग्रुप में उस पर कब्ज़ा कर लिया है। खुली आंखों दिन की रोशनी में हुकूमत की मौजूदगी में ये सब कुछ होता है, बल्कि ये कहूँ कि किसी छतड़ी के नीचे होता है तो ये गलत ना होगा।
اب سندھ حکومت کے افسران نے معافی مانگ لی ہے اور عدالت سے استدعا کی ہے کہ گڑے مردے نہ کھاڑے جائیں۔ اس کیس میں بڑی گہرائیاں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو لوٹ مار ہو گئی ہے اس پر مٹی ڈال دی جائے۔ یہ صرف فرنٹ مین تھے۔ تو جناب ایک بات یاد رکھیں کہ اس عدلیہ کا تو مینڈیٹ جو ہے وہ سٹیٹس کو ختم کرنا ہے اور لوٹ مار کو ختم کرنا ہے۔ آپ بچ نہیں سکیں گے، یہ پرانے والی عدلیہ نہیں رہی۔ ناظرین اب ذرا سوات چلتے ہیں۔ سوات میں 128 جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اچھی بات کی ہے انہوں نے۔ جھڑپوں میں 2 کمانڈر ان کے مارے گئے ہیں اور 16 دہشت گرد بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو گئے ہیں۔ جھڑپوں میں ایک سیکیورٹی اہلکار بھی ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی ہے۔ ناظم شریعت محمدی جو سوات تھے اس کے ناظم اعلیٰ جو تھے شفیع اللہ 44 دہشت گردوں کے ساتھ کل ان کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران وہاں سے جو ہے خودکشی والی خودکش حملوں کی جیکٹیں، بارود، بم برآمد ہوئے ہیں۔ PO4 کے افراد جو ہیں وہاں انہوں نے اپنا لشکر تشکیل دیا ہے ان کو ذرا بھگانے کے لیے۔ اب میاں افتخار صاحب جو صوبہ سرحد کے وزیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فضل اللہ 3 ممکنہ جگہوں پر جہاں چھپا ہوا ہے تمام کو ہم نے گھیر لیا ہے۔ ان کی گرفتاری یا ہلاکت کی خبر آپ ان قریب سن لیں گے۔ اور جو ہے سوات کے عوام ان ایسے لوگوں کی سر عام پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میاں صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہتھیار ڈالنے والوں کو معافی نہیں دی جائے گی بلکہ ان کو عدالتوں میں لے جایا جائے گا۔ ادھر جنرل عباس عطر صاحب نے فرمایا ہے کہ حکومت نے جو ہے وزیرستان میں مکمل آپریشن کی اجازت دے دی ہے، بس اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ کب یہ شروع ہوگا۔ ناظرین ادھر مانسیرا جو ہے وہاں سے پولیس جو ہے قیدیوں کو ایک بس میں بھر کر ایبٹ آباد لا رہی تھی کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہاں دھماکہ کیا گیا جس سے جو ہے 3 پولیس والے ہلاک ہو گئے اور 14 جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ یہ دہشت گردی کی بڑی اوندوناک واردات ہے۔ اب ذرا افغانستان چلتے ہیں اور امریکیوں کا حال کا پتہ کرتے ہیں۔ باگرام جو ایئرپورٹ ہے افغانستان میں وہاں 600 کے قریب جو قید ہیں وہاں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو عدالت تک رسائی دی جائے اور ان کا کیسز جو ہیں وہ ریویو ہو رہے ہیں، ریویو بورڈ ان کا ریویو کرے گا۔ باگرام، پل چرخی، گوانتاما بے، کتنے قیدی ایسے ہیں جو بیچارے اندر ہی موت کی نیند سو گئے ہیں تشدد کی وجہ سے، کبھی وہ ریکارڈ پر نہیں آئیں گے کیونکہ پوری دنیا میں ایسے عقوبت خانے امریکہ نے بنا رکھے ہیں۔ آپ کو کل عرض کی تھی کہ 745 اس کی چھاؤنیاں ہیں اپنے ملک سے باہر۔ کتنے لوگ وہاں غیر انسانی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بے شمار ویڈیو سامنے آ چکی ہیں۔ وہ میڈم لنڈن کو تو سزا بھی ہو چکی ہے، لوگوں کو برہنہ کر کے ان پر جو ہے وحشی کتے چھوڑ دیے گئے، ان کے ساتھ جو جس طریقے سے واٹر بورڈنگ ہوئی، ٹھنڈے اور گرم پانی کرنٹ لگانا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت سے گری ہوئی ہیں۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے جی کہ یورپ میں کوئی آدمی مرغی کو الٹا لے کے جا رہا ہو تو اس کا چلان ہو جاتا ہے، اب انسانوں کو مار دیا جائے تو کسی کا چلان نہیں ہوتا۔ ناظرین اب بھارت کی بات کرتے ہیں۔ بھارت نے تجویز دی تھی کہ اسلام آباد اور دہلی میں دونوں ممالک جو ہے اپنے اپنے عملے کو بڑھائیں، اس کو پاکستان کی حکومت نے رد کر دیا ہے۔ مطلب کی بات تو آپ کوئی کرتے نہیں، نہ سر کریک کی بات کرتے ہیں، نہ سیاچین کی بات کرتے ہیں، نہ کشمیر کی بات کرتے ہیں، عملہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں جس سے انڈر کور جو بندے ہیں ان کو پوسٹ کر کے جسوسی کا کام ان سے لیا جاتا ہے۔ ناظرین اب آتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے جو ٹینس کا جو مقابلہ ہوتا ہے US اوپن گرینڈ سلیم، اس میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے کھلاڑی اس میں آتے ہیں اور سرینا ولیمز جو ہیں یہ جو ہے مقابلے سے اس لیے باہر ہو گئیں کہ اس کو انہوں نے کہا تھا کہ فٹ فالٹ ہے اس کا، اس پر وہ گرم ہو گئیں اور اس نے چیخنا شروع کر دیا جس سے ان کو 1 پوائنٹ کی پینلٹی پڑی اور جس کی وجہ سے وہ مقابلے سے باہر ہو گئی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کھیلوں میں کھلاڑی جو ہیں ان کو دماغ ٹھنڈا اور جسم جو ہے وہ گرم رکھنا چاہیے۔ جس وقت دماغ گرم ہوا نہیں اس کا نقصان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عالمی اعزاز کے دفاع سے محروم ہوگی سرینا ولیم۔
اب یہ جو ہے اختتام پذیر ہو گیا ہے یہ مقابلہ، اور اس میں بڑا اپ سیٹ ہوا ہے۔ خواتین کا جو انفرادی ٹائٹل ہے وہ کم کلاسٹر نے جیت لیا ہے، یہ ایک بچے کی ماں ہے، بڑی عجیب بات ہے، اور یہ تیسری ماں ہے جو اس ٹائٹل کو جیتنے میں آج تک کامیاب ہوئی ہیں۔ اور یہ عام تھی، وہ رینکنگ کسی میں نہیں آتی تھی، عام جس طریقے سے کمپٹیشن میں آتے آتے آگے نکلی اور کمال اس نے کر دیا ہے۔ یہ وائلڈ کارڈ انٹریز کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اپ سیٹ دوسرا ہوا ہے، رافیل نڈال جو عالمی نمبر 1 تھے، ان کا بھی کل جھٹکا ہو گیا، اور راجر فیڈرر جو ہیں وہ بھی ہار گئے ہیں، اور ان کو جو ہے ڈیل پوٹرو نے جو ہے ہرا دیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جو پہلے 100 کھلاڑی ٹینس کے ٹاپ لیول کے ہیں وہ کسی وقت بھی کسی کو بھی اپ سیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، 22 تاریخ سے آپ کو پتا ہے کرکٹ کی چیمپئن شپ جو ہے شروع ہو رہی ہے۔ ناظرین اس پر بات جاری رکھیں گے، اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب بہتر، میں ابھی ان کو نکال دیتا ہوں خبروں کو پرے لے۔ کرکٹ کی تو اجازت ہے نا؟ ویلکم بیک ناظرین۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے 22 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، اور پاکستانی ٹیم جو ہے یہ بھی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے۔ آئیں مل کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح سے ہمکنار کرے۔ لیٹس وش دیم گڈ لک۔ چیمپئن ٹرافی جو ہے اس میں دنیا کی 8 بہترین ٹیمیں جو ہے حصہ لیتی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی جو ہے یہ ورلڈ کپ سے بھی بڑی ہوتی ہے، اس میں ٹاپ ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ پاکستان کا میچ جو ہے پہلے ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہوگا، اور اسی گروپ میں ہے پاکستان جس میں انڈیا ہے، اور انڈیا کا پاکستان کا جو میچ آپ کو پتہ ہے تاریخی طور پر بڑا جذباتی اور بڑا گرم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ وہاں بڑا گمسان کا رن پڑے گا۔ یہ 22 سے لے کے 5 اکتوبر تک چیمپئنز ٹرافی ہوگی۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔ ناظرین اکرام، اسامہ بن لادن جو ہے یا تھا، یہ بڑا پر اسرار کردار ہے، اور گاہے بگاہے جو ہے اس پر بے شمال جو ہے تبادلہ خیال بھی ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ CIA کا پیدا کردہ تھا، اور اس کو سعودی عرب سے انہوں نے پک کر کے افغانستان میں رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا، اور اس کا اب بھی ہوا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ اسلام کے خلاف اپنے محاذ کو مغرب مضبوط کر سکے اور جواز ڈھونڈ سکے ان پر حملے کا۔ آپ کو پتہ ہے حال ہی میں ڈکٹیٹر مشرف نے بیان دیا تھا لندن میں کہ اسامہ بن لادن جو ہے گردوں کے مرض میں مبتلا تھا اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ اب اس کا جو ہے ایک 10 منٹ کا آڈیو جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس میں اس نے کہا ہے، اوباما انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکی مفادات جو ہیں اس کے غلام ہیں۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ عالم اسلام کے خلاف جنگ جو ہے
امریکہ لڑ رہا وہ اسرائیل کے کہنے پر لڑ رہا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ امریکن جو بیج بو رہے ہیں ان کو وہی کاٹنے پڑیں گے۔ امریکیوں کے سے اس کی اصل نفرت کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں۔ امریکہ میں کوئی تبدیلی آج تک بقول اسامہ کی آڈیو کے کو نہیں آئی۔ امریکہ نے جنگ بندی نہ کی تو ہر محاذ پر اس سے ہم جنگ کریں گے۔ یہ تو ان کا آڈیو کیسٹ آیا ہے، اس پر ان کا کہنا یہ ہے کہ عراق اور افغانستان میں جنگوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اسرائیل پر ہے، اور دوسرے اس کے علاوہ جو ہے بین الاقوامی کاروباری لوگوں کے مفادات ہیں وابستہ ان جنگوں کے ساتھ۔ اسرائیل فلسطین کی زمین پر قابض ہے۔ یہ بڑا پالیسی جو ڈیپینڈنٹ ہے ان کا جو انٹرویو ہے، اور اس سے جو ہے ایک نئی بحث چھڑ جائے گی اور القاعدہ کے وجود کے متعلق پھر نئی پیشین گوئیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس آڈیو سے امریکہ کو بھی بڑی فکر لاحق ہوگی، بلکہ گاہے بگاہے جو آڈیوز آتے رہتے ہیں ان سے وہ اپنی موجودگی کا احساس جو ہے اسامہ دلاتا رہتا ہے۔ ایسی چیزوں کے اصلی یا نقلی ہونے کا پتہ سالوں بعد لگتا ہے، لیکن اس وجہ سے امریکنوں کی نیند اگر ان کی مرضی کے بغیر یہ نہیں نکلی تو حرام ہو جائے گی۔ اسامہ بن لادن آپ کو پتا ہے کہ 54 بھائی تھے، اب پتہ چلا ہے کہ ان کے بھائی جو ہے ایک وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو گلگت اور بلتستان لیے چلتے ہیں۔ مرکزی وزیر اطلاعات جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب جو ہے، میں نے کل عرض کی تھی کہ ایک پپ کا اور اضافہ ہو گیا ہے ان کی وردی پر، ان کی یونیفارم پر۔ آج انہوں نے بطور گورنر، پہلے گورنر گلگت بلتستان کا جو ہے حلف وفاداری ان کی ہو گئی ہے۔ جناب جسٹس نواز عباسی صاحب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے ان سے حلف لیا ہے۔ نئے گورنر صاحب نے کہا ہے کہ پرانی لسٹوں پر ہی 12 نومبر کو جو ہے انتخابات نئے سرے ہوں گے، اور خواتین کے لیے 6 نشستیں اور ٹیکنوکریٹس کی 6 نشستوں کو کم کر کے 3 نشستیں کر دی گئی ہیں۔ 6 وزیر اور 2 مشیر ہوں گے، اور عید کے بعد جناب پرائم منسٹر صاحب جو ہے اس علاقے کے لیے 10 ارب روپے کے ترقیاتی جو ہے پیکج کا اعلان کریں گے۔ ناظرین، پرسوں سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب سید قائم علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر مشرف کا آرٹیکل نمبر 6 کے تحت جو ہے اگر ٹرائل ہوا تو پھر بھٹو کا کیس بھی ہم ری اوپن کریں گے۔ تو شاہ جی، آپ کو کس نے روکا ہے کہ بھٹو جو ہوتے فخر ایشیا تھے ان کا کیس آپ نہ ری اوپن کریں؟ لیکن بھٹو کو ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ بھٹو کو تو پھانسی بھی ایک ڈکٹیٹر، فوجی ڈکٹیٹر نے دی تھی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چاہیے تو یہ کہ اس ڈکٹیٹر کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، موجودہ ڈکٹیٹر کا کچھ کرتے، لیکن آپ تو اس کو جو ہے بچانے کی کوششوں میں ہیں۔ ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں جو ویزے پر لوگ آتے ہیں ان کو سہولتیں دینے کی۔ تو امریکہ نے کچھ جو امریکنز تھے جو ملکی مفاد کے خلاف ہمارے کے کام کر رہے تھے ان کو ڈینائی کر دیا ویزا دینے سے۔ اس پر بڑے سیخ پا ہوئے ہیں پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں امریکہ کے، حسین حقانی صاحب۔ انہوں نے مختلف ایجنسیوں اور وزارتوں کو خط لکھا ہے کہ آپ نے یہ ویزے سے انکار کر کے جو ہے پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس پر ہم کیا کہیں ناظرین، آپ خود سمجھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو امبیسڈر ہیں سعودی عرب کے امریکہ میں، شہزادہ ترکی الفیصل جو ہیں، جو کہ پہلے انٹیلیجنس کے سربراہ رہے ہیں سعودی عرب کے، ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا کوئی مستقبل قریب میں اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا کوئی چانس ہے، تو انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں۔ جب تک اسرائیل جو ہے غزہ کی پٹی جو ہے مغربی غزہ کی اس کو خالی نہیں کرتا، جب تک اسرائیل کی زمینیں وہ خالی نہیں کرتا، جب تک جو لبنان کے فارم پر اس نے قبضہ کیا اور گولان کی پہاڑیاں جو ہیں ان کو خالی نہیں کرتا، اس وقت تک اس بات کے متعلق سوچنا بھی گناہ ہے۔ ناظرین اکرام، اب چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ پر۔
یہ شعر میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن پاکستان کے عوام کی حالت کی غمازی اور عکاسی کرتا ہے یہ شعر جناب ساگر صدیقی صاحب کا۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ اگلا سیگمنٹ۔ ناظرین، آپ کو پتا ہے بینکر ہمیشہ ڈپازٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو بڑے سرکاری افسر ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہوتے ہیں، اچھے رچ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اپنی جوانی میں ایک بہت بڑے افسر کے پاس جایا کرتا تھا جو سرے عام کھلے عام رشوت بھی بہت لیتا تھا۔ جب میں اس کو ملنے جاتا تھا تو وہ کہتا تھا بٹ کبھی میرے گھر آنا، دیکھو میں نے پیرس سے ٹائلیں منگوا کے وہاں لگائی ہیں، 4 کنال کا گھر بنا دیا ہے، بچے میرے 2 ہیں، فلاں فلاں جگہ پڑھ رہے ہیں۔ بڑی وہ ڈھینگیں مارا کرتا تھا، میں دیکھ کے ہنسا کرتا تھا کہ خدایا کبھی تو اس کو رائے راست پر لے آؤ، یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ میں 10 سال اپنی تاشکند پوسٹنگ کے بعد جب میں واپس آیا تو مجھے اس کا خیال آیا، تو میں نے کہا چلو اس کو مل کے آئیں۔ میں اس کے گھر پہنچا تو میں نے گھر کے باہر ایک ٹوٹی سی چارپائی پر ایک تکیہ تھا جو کہ بالکل جو تیل سے جس طریقے سے ہوئے ہوتے ہیں گندے تکیے، اس کو دیکھا، اور پھٹی سی ایک جو دری بچھی ہوئی تھی اس پر ایک بوڑھا بابا، نہ داڑھی بڑی ہوئی تھی نہ اس نے صاف کی ہوئی تھی، ٹوٹی سی ہوائی جوتی اور گندی سی اس نے تہمت پہنا ہوا۔ میں نے ان کو کہا جی یہ فلاں صاحب کا گھر ہے؟ اس نے کہا جی تھا۔ میں نے پھر پوچھا جی میں ان سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا تمہاری آنکھوں میں کچھ چکر ہے، میں ہی ہوں تو وہ شخص ہوں۔ میں ایک سیکنڈ میں سویٹ کرنا شروع کر دیا، پسینہ آ گیا مجھے کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا خیریت ہے جناب، یہ کیا ہوا ہے؟ تو اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ میری بہوؤں نے ان کو کہا کہ مجھے گھر سے باہر نکلوا دیا ہے، میں ٹوائلٹ بھی اندر نہیں جا سکتا، وہ کہتے ہیں تمہارے جراثیم اندر آئیں گے، ہمارے بچے بیمار ہو جائیں گے۔ تو اسی وقت مجھے عاقبت یاد آ گئی رشوت خور کی، کہ کتنی ڈھینگے مارتا تھا، کتنا کچھ کرتا تھا، کس کے لیے، کس اولاد کے لیے، اپنی عاقبت بھی خراب کر لی اور اپنی دنیا بھی خراب کر لی۔ اگلا سیگمنٹ۔ ناظرین، کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جارج ہربرٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم سائے کے ساتھ بہت پیار کرو لیکن درمیانی دیوار جو ہے اس کو نیچا مت رکھو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا آپ کو شرف بخشے۔ اپنے میزبان سلیم بٹ کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔